अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमारी तारफ़ी वीडियो हुई थी आसान कायदे के बारे में। आज हम इंशाअल्लाह सबक नंबर 1 पढ़ेंगे। सबक नंबर 1 मुफ़रदात के मुताल्लिक़ है, यानी अलिफ़ से लेकर या तक के हरूफ़ तहज्जी के मुताल्लिक़ है। और शुरू में पहले हम उन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं कि जो असातिज़ा कराम के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, यानी उनको जानना और उनके मुताल्लिक़ उनको पूरी आगाही होना, ताकि वो बच्चों को सही तरीके से समझा सकें। और ये जितनी भी हिदायत हैं ये कायदे के शुरू में ही, यानी हर सबक के शुरू में लिख दी गई हैं। जितने भी सबक हैं उन सबक के शुरू में पहले उसकी हिदायत आएंगी, उसके बाद उसकी मश्क और उसके वो आएगी। तो सबसे पहले हम हिदायत को देख लेते हैं। लेवल नंबर 1 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये पहला सबक शुरू हो रहा है, सबक नंबर 1 मुफ़रदात का। मुफ़रदात मुफ़रद की जमा है। अरबी ज़ुबान में मुफ़रद अकेले को कहते हैं। इस सबक या तख्ती में एक एक हर्फ अलहदा अलहदा लिखा गया है, इसलिए इस सबक का नाम मुफ़रदात रखा गया है। यानी अलिफ़ से लेकर या तक के जितने भी हरूफ हैं एक एक हर्फ लिखा गया है उसमें, तो इस वजह से फिर इस तख्ती का नाम भी मुफ़रदात रखा गया है। एक हर्फ होता तो मुफ़रद, अब एक हर्फ से ज़ायद इकट्ठे लिखे गए हैं, यानी एक अलिफ़ बा ता सा, तो इसलिए फिर उसका नाम भी मुफ़रदात रख दिया गया। मुफ़रद की जमा है मुफ़रदात। कुल हरूफ़ तहज्जी, यानी कुल हरूफ़ तहज्जी कितने हैं अरबी ज़ुबान के? अरबी ज़ुबान के कुल हरूफ़ तहज्जी 29 हैं और इनके मखरज की तक़सीम कार की तफसील कुछ यूँ है। अब ये बच्चा जब पढ़ेगा, यानी उसको हम बताएंगे कि कुल हरूफ़ तहज्जी कितने हैं, 29 हैं। तो ये चीज़ें हमारे लिए जानना ज़रूरी है ताकि हम बच्चे को इसी तरीके से समझा सकें। मखरज की तक़सीम कार की तफसील। नंबर 1, 6 मखरज, 6 मकाम, 6 जगहें ऐसी हैं जहाँ से 3-3 हरूफ अदा होते हैं। नंबर 1 बा, मीम, वाव, ये एक मखरज हो गया जहाँ से ये 3 हर्फ अदा हो रहे हैं। नंबर 2 ता, दाल, तो। नंबर 3 सा, ज़ाल, वो। नंबर 4 जीम, शीन, या। नंबर 5 रा, लाम, नून। नंबर 6 ज़ा, सीन, सॉद। यानी कि 6 मखरज हैं। हर एक मखरज से ये 3-3 हरूफ एक ही जगह से इकट्ठे अदा होते हैं, एक ही जगह पे इनकी ज़ुबान लगती है। नंबर 2 4 मखरज, 4 मकाम, जगहें ऐसी हैं जहाँ से 2-2 हरूफ अदा होते हैं। नंबर 1 हमज़ा, हा, ये दोनों एक ही जगह से इकट्ठे अदा होते हैं। नंबर 2 आइन और हा। नंबर 3 गौइन, खौ। नंबर 4 क़ाफ़, कैफ। इस मखरज के मुतालिक किसी की राय मुख्तलिफ हो सकती है, बहरहाल हमारी राय यही है। नंबर 3 मकाम, 3 मखरज ऐसे हैं जहाँ से एक एक हर्फ अदा होता है। नंबर 1 वाद। नंबर 2 फ़। नंबर 3 अलिफ। अब ये तीनों की अलहदा अलहदा यानी मखरज हैं, अलहदा अलहदा जगह से अदा होते हैं। यहाँ हम सिर्फ इतना बच्चों को समझा सकते हैं, इसकी मखरज की डिटेल में जाना उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा क्योंकि वो इब्तदाई हैं। तजवीद पढ़ा रहे हों तो फिर उसमें बताया जा सकता है कि इसकी जगह कौन कौन सी है। बस बच्चों को इतना पता हो जाए, यही काफ़ी है। आगे एहतियात, मिलती जुलती आवाज़ वाले हरूफ में फ़र्क। अब ये फ़र्क हमें पता होगा तो हम बच्चों को समझा पाएंगे और ये हमें पता होना लाजमी है, और इसी अंदाज से जब उनको हम बताएंगे समझाएंगे तो उनके लिए भी आसानी होगी। सादे सब सिंपल सी बात है। ता, यहाँ पे अगर ता की आवाज़ को पुर यानी मोटा किया जाए तो तो की आवाज़ बन जाती है। बच्चे को हमने कहा भी बेटा पढ़ो ता, और उसने ता पढ़ा, हमने उसको कहा थोड़ी सी आवाज़ हैवी निकालो, यानी कि थोड़ी सी आवाज़ एक्स्ट्रा जो अपनी नॉर्मल आवाज़ है उससे थोड़ा सा आप हैवी आवाज़ को थोड़ा सा मोटा करके पढ़ें। त, तो, यानी आवाज़ जो मोटी होती है वो अपनी नॉर्मल आवाज़ से थोड़ा सा उसको किया जाए, हैवी किया जाए तो वो मोटी हो जाती है।
تو اتنی سی بات میں بچہ آرام سے سمجھ جاتا ہے کہ ہاں بھی تا باریک ہے، پو موٹی ہے، لہٰذا ان کی آواز کے اتنے سے فرق سے حرف چینج ہو رہا ہے۔ اسی طرح ذال کی آواز ہے، ذال کی آواز کو موٹا کیا جائے تو وہ کی آواز بن جاتی ہے۔ اس طرح کاف کی آواز کو پر یعنی موٹا کیا جائے تو قوف کی آواز بن جاتی ہے۔ سا کی آواز باریک اور نرمی سے ادا ہوتی ہے۔ اگر اس کی آواز کو تیز سیٹی کی طرح نکالا جائے تو سین کی آواز بن جاتی ہے، ث سین۔ اب اتنے سے فرق سے حرف چینج ہو گیا۔ سین کی آواز کو موٹا کیا جائے تو صاد کی آواز بن جاتی ہے، یعنی سین سا کریں سا، اسی طرح موٹا کیا تو سو، یہ ہو گیا تو صاد کی آواز بن جاتی ہے۔ سین کی آواز بھی تیز اور سیٹی کی طرح نکلتی ہے، صاد کی آواز بھی تیز اور سیٹی کی طرح نکلتی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ صاد کی آواز موٹی ہوتی ہے، بھاری ہوتی ہے، پر پڑی جاتی ہے۔ زا کی آواز کو تیز آواز سے ادا کیا جاتا ہے، ز۔ اگر اس کی آواز کو نرم آواز سے ادا کیا جائے تو ذال کی آواز بن جاتی ہے۔ تو یہ فرق جب ہمیں پتہ ہوگا تو پھر ہم آگے سمجھا بھی پائیں گے۔ پھر ذال نرم ہے، ز تیز آواز ہوگی، تو اس طرح کرنے سے حرف چینج ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا جی، اگلے صفحے پہ چلتے ہیں۔ نوٹ: دو حرفی حروف کو ایک الف کی مقدار تقریباً 1 سے آدھا سیکنڈ کھینچ کر پڑھا جائے گا، اور یہ 12 حروف ہیں، با تا، یعنی با یہ حرف ہو گیا اور ساتھ میں اس کا الف، اس طرح تا اور ساتھ میں الف، تو یہ 2 حرف مل کر ایک حرف کا نام بن رہا ہے۔ تو جن کے نام میں 2 حرف آ رہے ہیں تو ان کو ہم 1 سیکنڈ کھینچ لیں گے، اور جن حروف کے نام میں 3 حرف آ رہے ہیں ان کو ہم 3 سیکنڈ کھینچ لیں گے۔ تو یہ با تا ثا ح خ را ز ط و ف ہ یا، ان کو ہم 1 سیکنڈ کھینچتے چلے جائیں گے۔ آگے 3 حرفی حروف پر مد لازم ہوتی ہے۔ ان حروف کو 3 الف کی مقدار تقریباً 2 سے 3 سیکنڈ کھینچ کر پڑھا جائے گا، اور یہ کل حروف 15 ہیں، الف اور حمزہ مستثنی ہے۔ اب جیم کے نام میں 3 حرف آ رہے ہیں، جیم یا ہے اور میم ہے، تو یہ 3 حرف مل کر ایک جیم کا نام بن رہا ہے۔ اسی طرح دال ہے، دال الف اور لام، 3 حرف مل کر ایک دال کا نام بن رہا ہے۔ تو جن حروف کے نام میں 3 حرف ہوں گے ان کو 3 سیکنڈ بچے سے کھنچوا کر پڑھیں گے۔ جیسے یہ جیم دال ذال، اسی طرح یہ اینڈ تک واو تک آ گیا۔ ان 29 حروف میں سے 7 حروف ہمیشہ پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ ان میں خ، غین، صاد، ضاد، طا، ظا، قاف، تو یہ 7 حروف ہمیشہ ان کی آواز پر ہوگی، موٹی ہوگی۔ پر آواز یعنی موٹی آواز نکالنے کا طریقہ، زبان کی جڑ کو اوپر کے تالو کی طرف اٹھانے سے آواز پر یعنی موٹی نکلتی ہے۔ اتنا بھی نہ پتہ چلے تو بس اتنا ہے کہ نارمل آواز سے تھوڑا سا ایکسٹرا آواز ہم بھاری کر کے نکال دیں تو وہ آواز موٹی ہو جاتی ہے۔ بچے عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کسی کی نقل اتار رہے ہوں، کسی کی آواز موٹی ہو تو وہ نقل اتار کے اپنی نارمل آواز سے تھوڑا سا ایکسٹرا جب آواز نکالتے ہیں تو بس وہی آواز موٹی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں بیٹا کہ جب کسی کی آواز بھاری ہو تو آپ اس طرح ہ کرتے ہیں تو وہی آواز موٹی ہوتی ہے۔ اسی انداز سے اپنا حرفوں کو آپ بتا سکتے ہیں۔ تمام حروف کو ادا کرتے وقت چہرہ اور ہونٹوں کو اپنی فطری اور نارمل حالت میں رکھیں، اور کسی قسم کی حرکت و جنبش نہ ہونے دیں سوائے ہونٹوں والے حرفوں کے جو کہ 4 ہیں، با، میم، واو اور فا، اور نون کا نام بھی، یعنی خالی نون کا نام جب لیتے ہیں تو نون کے نام میں واو آئی ہوئی ہے۔ نوٹ: حروف تہجی پڑھتے ہوئے جب نون کا نام پڑھیں گے تو ہونٹ گول ہوں گے کیونکہ نون کے نام میں واو آئی ہوئی ہے۔ جیسے یہ دیکھیں نون کا نام میں، یہ نون کے نام میں واو آئی ہوئی ہے، تو جب نون کا نام لیا جاتا ہے تو ہونٹ گول ہوتے ہیں، نون، تو اس وجہ سے اس کا نام لینے میں ہونٹ گول ہوں گے۔ باقی اس کے علاوہ جو ہونٹوں کے علاوہ حرف ہیں ان کو پڑھتے ہوئے کوشش کرنی ہے کہ ایک تو ہمارا چہرہ خراب نہ ہو،
ساتھ میں ہونٹ بھی ہمارے خراب نہ ہوں، یعنی ہونٹ بھی گول نہ ہوں، اپنی نارمل حالت میں رہیں اور نارمل حالت میں ہی ان کو پڑھا جائے، اور چہرہ بھی اس خیال کرنا ہے کہ بھی اپنی نارمل اور فطری حالت میں رہے۔ تو یہ اس کی تفصیل ہے کچھ، تو یہ چیزیں ہمیں جب پتہ ہوں گی تو ہم بچوں کو سمجھا پائیں گے۔ اب ہم حروف تہجی شروع کرتے ہیں۔ تو حروف تہجی میں الف سے یا تک کی جو یہ رنگوں کی ترتیب ہے، ان کو پہلے دیکھ لیں کہ جو اوپر ہم نے 6 مخرج بنائے جہاں سے 3 حروف ادا ہو رہے تھے، 4 مخرج بنائے جہاں سے 2 حروف ادا ہو رہے تھے، تو یہ ان رنگوں کی ترتیب مخرج کے اعتبار سے، جیسے یہ با ہے، اب با کا کلر ہم نے سرخ لگایا ہے، تو اسی طرح با کے ساتھ دوسرا حرف تھا میم، میم کا کلر بھی سرخ ہے، تیسرا حرف تھا واو، تو واو کا کلر بھی سرخ ہے۔ اسی طرح جو تا کا کلر ہے، تا کا جو کلر ہے، تا کے ساتھ تھا دال، دال کے ساتھ، اور تیسرا حرف تھا طا، تو اب یہ تا، دال اور طا، ان تینوں کا کلر سیم ہے۔ اسی طرح ثا کے ساتھ ذال تھا، پھر ضا تھا، تو ثا، ذال اور ضا، ان کا کلر بھی سیم ہے۔ تو یہ کلروں کی جو ترتیب اس میں لگی ہوئی ہے، یہ ان کے اپنے مخرج کے اعتبار سے لگی ہوئی ہے، اور ان کو ہم شروع کرتے ہیں الف سے یا تک، تو صحیح اور غلط ادائیگی دونوں کو ڈسکس کرتے جاتے ہیں، تاکہ صحیح اور غلط ادائیگی کا ہمیں پتہ ہوگا تو ہم بچے کو پھر صحیح طریقے سے سمجھا سکیں گے۔ بعض دفعہ بچے کو فرق بتانے سے بھی بیٹا یہ صحیح آواز ہے، مثلا با اس نے پڑھی، با یہ صحیح آواز ہے، اس نے کیا با، تو اب ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ با غلط ہے، تو اس کو ہم سمجھا سکیں گے کہ یہ غلط آواز ہے اور یہ ٹھیک آواز ہے، آپ نے اس طرح ٹھیک آواز سے پڑھنا ہے، تو اس کو سمجھ آ جائے گی۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ رٹا لگوا کر بالکل نہ پڑھائیں، قاعدے کو سمجھا کر پڑھایا جاتا ہے، رٹا لگا کے نہیں پڑھایا جاتا۔ جب رٹا لگاتے ہیں تو پھر بچہ پڑھتا تو جاتا ہے لیکن اس کو پھر آگے پیچھے سمجھ نہیں ہوتی، وہ صرف رٹے والا جو پڑھا دیا بس وہی یاد رکھے گا۔ خیر، حروف تہجی اس کی ادائیگی: الف، حمزہ زبر آ، لام فا زیر لف، الف۔ اس میں جو غلطی کرتے ہیں وہ الف کر دیتے ہیں، لف کو لف، آ کو بھی وہ کر دیتے ہیں، مجہول کر دیتے ہیں، الف یہ کرنا ہے۔ اگلا حرف با، با میں سیم یہی غلطی ہوتی ہے، بلکہ اس میں 2 غلطیاں کرتے ہیں، با کو با یہ غلطی، دوسری ہونٹوں کو آپس میں تھوڑا سا زور سے ملاتے ہیں، با یہ دونوں غلطیاں ہیں۔ با کو پڑھتے ہوئے نارمل جس طرح ہمارے ہونٹ ہیں بالکل اسی طرح رہیں گے، با، اور ساتھ میں آواز بھی اسی طرح معروف نکلے گی، با نہیں کریں گے، با، ٹھیک ہو گیا۔ اگلا حرف ہے تا، تا میں سیم وہی غلطی، تا والی، اس سے بچنا ہے، تا۔ اگلا حرف سا، سا میں بھی 2 غلطیاں ہوتی ہیں، سا کو سا کرتے ہیں، دوسرا سا میں تیز آواز کرتے ہیں سیٹی والی، سا، یہ سا بھی غلط ہے، یہ سا سین کی آواز ہوتی ہے، تو ان دونوں سے بچنا ہے، سا۔ اگلا حرف جیم، جیم میں زیادہ جب زور لگاتے ہیں جی کرتے ہیں، یہ جی غلط ہے، اس سے بچنا ہے، یہ جی نہیں کرنا، نارمل جی، جیم۔ اگلا حرف ہا، ہا میں 2 غلطیاں کرتے ہیں، ہا کو ایک تو ہا اور دوسری ہا، یعنی ہا کی بجائے ہا کر دیا، جو کہ یہ بن جاتا ہے، یہ ہا، اور اس کی آواز جس طرح آدمی ٹھنڈا سانس لیتا نا کرتے ہیں، تو سیم یہی ہا کرنا ہے۔ اگلا حرف خا، خا، خا میں بھی 2 غلطیاں ہیں، ایک ہے خا اور دوسرا یہ زور لگاتے ہیں، گلے پہ جب زور پڑتا ہے خا ہو جاتی ہے، تو یہ بھی غلط ہے، دونوں سے بچنا ہے، نارمل۔ اچھا، ہر حرف کو پڑھتے ہوئے انداز نارمل ہوگا، صرف موٹے حروف پڑھتے ہوئے تھوڑا سا ہمیں ایکسٹرا آواز کو، اپنی نارمل آواز کو تھوڑا سا ایکسٹرا کرنا پڑتا ہے، جس سے وہ آواز بھاری ہو جاتی ہے، موٹی لگتی ہے، بس باقی حرفوں پہ پوری جو ہماری آواز ہے نارمل ہی رہتی ہے، انداز بھی۔ خا، تو اب یہ پہلا حرف ہو گیا، اور بچوں کو پڑھاتے ہوئے ہم نے جب وہ حرفوں پہ گزرنا ہے تو جو حرف موٹا ہے اس کی نشاندہی کرنی، بیٹا اس کی آواز
موٹی ہے اور یہ پہلا حرف ہو گیا. آگے اسی طرح گنتے چلے جائیں گے تو وہ یہاں تک پہنچتے ہوئے جو موٹے حروف ہیں ان کو ویسے ہی یاد ہو چکے ہوں گے. اگلا حرف ہے دال. اب یہ جو مخرج اوپر ہم نے بنائے ہیں وہ یہاں پہ بھی ہم بتا سکتے ہیں. دال پڑھا ہے، دال سے پہلے تھا تا اور دال دونوں سیم جگہ سے ادا، کوئی تا دال تو تینوں سیم جگہ سے ادا ہوتے ہیں. تو یہاں دال ہم نے پڑھی تو ہم ساتھ اس کو بتا سکتے ہیں کہ تا اور دال، ان دونوں کو آپ پڑھیں، پڑھ کے محسوس کریں، کر کے بتائیں کہ آپ کی زبان کہاں پہ لگی ہے. یعنی زبان کی نوک اوپر جو ہے نا وہ ثنایا کے اوپر مسوڑوں پہ لگ رہی ہوتی ہے. تو اب ان کو مسوڑے ثنایا ان چیزوں کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو صرف اتنا پتہ ہو کہ زبان کی نوک ہمارے اوپر کسی جگہ پہ لگ رہی ہے. وہ خود آپ جب پوچھیں گے بیٹا پڑھیں تا دال، اب اس کی محسوس کر کے بتائیں کہ زبان کہاں پہ لگی ہے، وہ خود ہی بتا دیں گے. اتنا سا آپ ان کو اشارہ دے دیں کہ سامنے والی زبان کی جو نوک ہے یہ پڑھ کے محسوس کریں کہاں پہ لگ رہی ہے، تو وہ آپ کو بتا دیں گے. تھوڑا بہت آپ ساتھ ساتھ اشارے دیتے جائیں تو وہ خود بخود اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھاتے چلے جائیں گے کہ بھی اس کی زبان یہاں پہ لگ رہی ہے. باقی ان کو اس کی اصطلاحی وہ الفاظ بتانے کی اصطلاح بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ثنایا علیہ ہیں، یہ زبان کی وہ ہے، نام بتانے کی ضرورت نہیں، بس اتنا کافی ہے. دال. اگلا حرف ہے ذال. ذال میں بھی دو غلطیاں، ایک تو ذا کو ذال، دوسری ذال میں زا کی آواز جو تیز آواز ہے زال کر دیتے ہیں زا. ذال بالکل نرمی سے، زا یہ تیز ہوگی، تو اس سے بھی بچنا ہے. ذال میں نرمی ہوتی ہے. ذال. اگلا حرف اچھا یہ ثا اور ذال یہ دونوں سیم جگہ پہ ان کی زبان لگ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح حرفوں کو آپ یہاں پہ بتاتے یا گنواتے چلے جائیں گے تو پھر آسانی ہو جائے گی. جو اوپر تفصیل آئی ہے وہی تفصیل یہاں پہ اب ہم نے ساتھ ساتھ کرواتے چلے جانی ہے تو بہت آسان ہو جائے گا کام. را کی آواز یہاں پہ موٹی ہوگی، را، اور را کو پڑھتے ہوئے را اس طرح زیادہ تکرار نہیں کریں گے. جو نارمل ایک دو مرتبہ تکرار ہوتا ہے وہی رہے گا، اس سے زیادہ ایکسٹرا ہم خود نہیں زور لگائیں گے کہ اس طرح آواز نکلے، نہیں، را بس اتنا. اور یہاں را کو مستقل حروف مستعلیہ میں اوپر ذکر نہیں کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ را کے نیچے زیر ہو تو را باریک ہو جاتی ہے، اس لیے اس کی اپنی وہ زبر اور پیش کی صورت میں یہ را موٹی ہوتی ہے، مستقل نہیں ہے، تو اس وجہ سے پھر مستقل موٹے حروف میں اس کو شامل نہیں کیا. اگلا حرف ز. اب اس کا مقابلہ ہم ذال سے کرواتے ہیں. ذال نرم آواز، ز تیز آواز. اگلا حرف سین. اب سین کا مقابلہ ہوگا ثا سے کہ ثا کی آواز بالکل نرم ہے، ثا، اور سین کی آواز بالکل ہی اس کے برعکس تیز آواز ہے، سیٹی کی طرح سین، کیونکہ یہ زا، سین اور صاد تینوں ایک ہی جگہ سے ادا ہو رہے ہیں. تو یہ زا کا مقابلہ ذال سے ہو گیا، سین کا مقابلہ ثا سے ہو گیا، آپس میں یہ نرم اور تیز آواز. شین. اب یہ جیم اور شین دونوں ایک جگہ سے ادا ہو رہے ہیں، جیم شین. اگلا حرف ہے صاد. صاد کا سیم یہی تیز آواز ہوگی جس طرح سین کی تیز آواز تھی سیٹی کی طرح. سین میں اور صاد میں آواز کے وہی باریک اور موٹے کا فرق آ جائے گا، یعنی کہ سین کو اگر ہم سا کریں اور یہی سا کو صا موٹا کر دیں تو یہ صاد کی آواز بن جاتی ہے. سین اور صاد کا آپس میں آواز کے باریک اور موٹے کا فرق ہے، نکلتی دونوں کی ہی سیٹی کی طرح تیز آواز ہے،
اور یہ تینوں حرف زا، سین اور صاد تینوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ اگلا حرف ہے واد، اس کی بھی موٹی آواز ہے۔ واد کے متعلق دو باتیں ذہن میں رکھیں۔ ہمارے یہاں پاکستان ہے، ساتھ افغانستان ہے، بنگلہ دیش، انڈیا ہو گیا، تو ان آس پاس یہ ممالک میں حرف واد کو واد کر کے پڑھا جاتا ہے، اور جو اپنے عرب ممالک ہیں، مصر وغیرہ اور یہ، تو یہاں پہ دال کے مشابہ کر کے پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ دال کی جگہ پہ بھی مخرج زبان لگتی ہے، اور ساتھ میں جو پیچھے اس کے مسوڑے ہیں، آخری 4 داڑے ہیں، اس کے اوپر بھی اس کی زبان لگاتے ہیں، تو دونوں کے اوپر بیک وقت زبان لگا کے اس کو پڑھا جاتا ہے با کر کے، با با۔ اگر خالی دال کو موٹا کیا گیا، یہ یاد رکھنا ہے، خالی دال کو موٹا کیا گیا تو بالکل حرف غلط ہو جائے گا، یہ آپ نے نہیں کرنا۔ بعض دفعہ سننے میں آتا ہے کہ صرف ہی دال کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، تو وہ دال ہی موٹی پڑھی جا رہی ہوتی ہے، وہ بود نہیں پڑھا جا رہا ہوتا، یہ بالکل غلط ہے، اس سے بچنا ہے۔ تو دونوں میں سے جو جہاں پہ جو رائج ہو وہ پڑھ سکتا ہے۔ واد۔ اگلا حرف پو، پو کی آواز بھی موٹی ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ صاد کی آواز بھی موٹی ہوئی، واد کی آواز بھی موٹی ہوئی، خا کی بھی ہم نے موٹی کی، یہ 3 حرف ہو گئے۔ اگلا حرف آ گیا تو، تو یہ طا کی بھی موٹی ہوگی۔ اب پڑھاتے ہوئے ہم نے اس طرح نشاندہی بچوں سے کرواتے جانا ہے ساتھ ساتھ، تاکہ ان کو یاد ہو جائے۔ فو۔ اب یہ تا، دال، پو تینوں ایک مخرج تھے، تا کی آواز کو موٹا کریں۔ پا کو پڑھانے سے پہلے ہی آپ بچے کو کہیں بیٹا تا پڑھیں، تا پڑھ لی۔ اب اسی تا کو موٹا کر کے اس کو بتائیں، تا کو ہم موٹا کر رہے ہیں تو، پھر اس کو بتائیں کہ یہ اس حرف کی آواز بن گئی ہے، تا کو ہم نے موٹا کیا، یہ اس حرف کی آواز بن گئی ہے۔ تو اس طرح آسانی سے الفاظ کور ہو جائیں گے۔ تا، اسی کو موٹا کیا تو، آواز اس کی بن گئی تو، ٹھیک ہو گیا۔ اگلا حرف ہے وہ۔ اب وہ، ذال کو موٹا کریں تو یہی وا کی آواز بنتی ہے، تو بچے کو کہیں بھی ذال پڑھو، ذال۔ اب اسی کو موٹا کر کے بتائیں کہ وہ، تو وہ اس حرف کی آواز ہے، تو بالکل آسانی سے سمجھ جائے گا۔ تو یہ 3 حرف ثا، ذال، وہ تینوں ایک جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ اگلا حرف عین، یہ ہا اور عین، یہ دونوں سیم ایک جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ غین، غین۔ اب یہ غین اور خا، یہ دونوں سیم ایک جگہ سے ادا ہوتے ہیں، دونوں موٹے ہوتے ہیں۔ اب یہ موٹے حروف 6 ہو گئے، خا، صاد، واد، طا، وا، غین۔ اگلا حرف فا، قاف۔ اچھا، قاف کو پڑھتے ہوئے آواز موٹی ہوتی ہے، اور اگر اس کی آواز کو باریک کر دیں تو پھر یہ اگلا حرف ہے کاف، اس کی آواز بن جاتی ہے۔ تو یہ قاف کے ساتھ 7 حرف ہو گئے موٹے۔ یہاں پہ عین کے اوپر ایک چیز کا خیال کرنا ہے کہ عین کو پڑھتے ہوئے آواز بالکل نارمل ہو، یعنی حمزہ اور عین کے بیچ میں فرق ہو جائے، حمزہ زبر آ، عین زبر آ، اتنا فرق ہو گیا کافی ہے۔ بعض دفعہ اس کے اوپر بہت زیادہ زور لگوا دیا جاتا ہے، اس کو عین کرواتے کراتے آئی آئی اتنا زور لگواتے ہیں کہ وہ بعض دفعہ گلا ہی بیچارہ بیٹھ جاتا ہے، تو اس طرح نہیں کرنا۔ عین اور حمزہ میں ہلکا سا نارمل سا فرق آ جائے تو یہی کافی ہے، بچے سے اتنا ہی کروائیں، آگے چل کے وہ خود ہی زیادہ فرق بنا لے گا۔ آئی، حمزہ زبر آ، عین زبر آ، بس کافی ہے اتنا۔ اچھا آگے کاف، قاف کو موٹا کیا تو کاف کی آواز بن گئی۔ اگلا حرف لام،
اب یہ را اور لام دونوں کی زبان سیم ایک ہی جگہ پہ لگ رہی ہے. اگلا حرف میم. میم میں ہونٹ بالکل نارمل ہوئے ہیں، اس میں زیادہ اس طرح نہیں کرنا. اگلا حرف نون. نون کی ابتدا کی جو زبان ہے وہ لام کی جگہ پہ لگتی ہے، اسی طرح را کی جگہ پہ، یعنی را، لام اور نون تینوں سیم جگہ پہ ان کی زبان لگتی ہے. نون کو پڑھتے ہوئے ناک میں آواز نہ جائے، نون نہ ہو، نو ہو، نون. اگلا حرف واو. تو با، میم اور واو یہ تین حرف ایک جگہ سے ادا ہوتے ہیں. اگلا حرف ہا. ہا یہ گلے کے اینڈ سے ادا ہوتا ہے، یہاں سے. بعض دفعہ لوگ سینے سے نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ اس پہ زور لگواتے ہیں بچوں کا، جو کہ بالکل ہی غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ بات سادہ سمپل سا ہا اور ہا اتنا سا فرق ہو جائے کافی ہے، بس بچوں کو پریشان نہیں کرنا. ہا، حمزہ، حمزہ اور یا. یہ دونوں شکلیں یا کی لکھ دی گئی ہیں، قرآن پاک میں ان دونوں کا استعمال ہے. تو اب یہ 29 حروف ہو گئے. یہاں پہ اب یہ الف سے یا تک ہم نے وہ جتنی بھی تفصیل پڑھی ہے، مخرج کی جو 6 مخرج بنائے تھے ان کو دیکھ لیں. با، میم، واو یہ 3 حرف، تا، دال، طا یہ 3 حرف، ثا، ذال، ظا یہ 3، را، لام، نون یہ 3، زا، سین، صاد یہ 3 اور یہ جیم. جیم، شین، یا. تو یہ 6 جگہیں ہوں گی. اور 4 جگہیں جہاں سے 2 حرف ادا ہو رہے تھے، یہ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، قاف، کاف. اور 3 جگہیں جہاں سے ایک حرف ادا ہو رہا ہے، الف علیحدہ جگہ سے اور ضاد علیحدہ جگہ سے، فا علیحدہ جگہ سے. یہ 13 مخرج پورے ہو گئے. اور یہ بچوں کو پڑھانے میں آپ نے، وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ 2 دن لگواتے ہیں، 5 دن لگواتے ہیں، 7 دن لگواتے ہیں. جتنا تسلی اور آرام سے بچوں کو سمجھ آتی جائے اتنا آپ اس کو لے کے چلتے جائیں. اچھا، ان 29 حروف میں سے کچھ پھر دوبارہ باتیں وہی کی گئی ہیں تاکہ بچے کو یاد رہیں. ان 29 حروف میں سے 7 حروف ہمیشہ پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں. اب یہاں پہ صرف دہرائی ہو رہی ہے، اوپر بچے کو ہم نے سمجھا دیے کہ یہ 7 حروف موٹے ہو رہے ہیں، تو یہاں پہ صرف ہم نے دہرائی کر دی کہ ان حروف کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں. یہ نئی بات آ گئی. موٹے حروف کا نام کیا ہو گیا؟ حروف مستعلیہ. آگے 6 حروف گلے یعنی حلق سے ادا ہوتے ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا. حلق سے نکلنے کی وجہ سے ان کو حروف حلقی کہتے ہیں. یا آپ سمجھا بھی سکتے ہیں کہ گلے کے اینڈ سے حمزہ اور ہا، درمیان سے عین اور ہا، اوپر سے غین اور خا ادا ہوتے ہیں، تو حلق سے نکلتے ہیں، اس وجہ سے ان کو حروف حلقی کہتے ہیں. 4 حروف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، با، میم، واو، فا. ہونٹوں سے نکلنے کی وجہ سے ان کو حروف شفویہ کہتے ہیں. 3 حروف زا، سین، صاد کو ادا کرتے وقت آواز سیٹی کی طرح تیز نکلتی ہے، اس لیے ان کو حروف صفیریہ کہتے ہیں، یعنی سیٹی والے حروف. تو یہ صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صرف بچوں کو تھوڑا بہت ذہن میں رہے کہ اچھا یہ سیٹی والے حروف ہیں. یعنی یہاں پہ حروف کا نام بتانا یا سب کا نام بتانا مقصود نہیں تھا، چند ایک کا جہاں پہ ان کو صرف ذہن میں رہے کہ اچھا یہ ہونٹوں سے ادا ہو رہے ہیں اور یہ سیٹی والے حروف ہیں، یہ نرم حروف ہیں، بس اتنا مقصود تھا. 5 حروف قاف، طا، با، جیم، دال ان کو حروف قلقلہ کہتے ہیں. یہاں پہ صرف اتنا ہی ذہن میں رکھوانا کافی ہے، باقی وہ جزم والے سبق میں جب پڑھیں گے تو پھر حروف قلقلہ وہاں پہ دوبارہ آئے گا تو وہاں پہ صحیح سمجھ آ جائے گی یہ حروف قلقلہ کیا ہوتے ہیں. 3 حروف ثا، ذال، ظا ان کی آواز کو نرمی سے ادا کیا جاتا ہے. اچھا یہاں پہ نام ہم نے نہیں دیا، بس صرف اتنا پتہ چل گیا کہ ان کی آواز کو نرمی سے ادا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. زا، سین، صاد کی آواز کو
تیز ادا کیا جاتا ہے، سا ذال ضا کو نرمی سے ادا کیا جاتا ہے بس۔ نوٹ: حمزہ بشکل الف، بعض دفعہ الف کے اوپر حمزہ لکھا ہوتا ہے، ایسے ہی واو اور یا کے اوپر حمزہ لکھا ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں صرف حمزہ پڑھا جاتا ہے، ہاں ابدال کا مسئلہ الگ ہے، تو حمزہ پڑھا جاتا ہے، نہیں اس طرح کی کنڈیشن میں حمزہ اور الف لکھے ہوتے ہیں، تو اس میں ہم نے بچوں کو پڑھانا ہے حمزہ بشکل الف، یعنی کہ یہ حمزہ ہے اور الف کی شکل میں آیا ہوا ہے، الف کے اوپر حمزہ آیا ہوا ہے۔ قرآن پاک میں آئے گا تو ہم نے صرف حمزہ پڑھنا ہے، الف نہیں پڑھنا۔ اسی طرح حمزہ بشکل واو آتی ہے، اسی طرح حمزہ بشکل یا، تو اس میں صرف حمزہ پڑھا جاتا ہے، واو نہیں، حمزہ پڑھا جائے گا، یا نہیں۔ آگے سوالات ہیں۔ سوالات آلریڈی اب پیچھے وہ جواب اس کے گزر چکے ہیں، وہی جواب گویا کہ یہاں سوال کی شکل میں لکھ دیے تاکہ بچے کو ذہن میں ہیں کہ نہیں ہے، تو آپ سوال حل کرواتے ہوئے بچے سے خود بھی اس کے ساتھ ہیلپ کریں گے تاکہ اس کو آسانی ہو جائے۔ مندرجہ ذیل سوالات استاد صاحب اپنے شاگردوں سے زبانی پوچھیں اور اچھی طرح یاد کروائیں۔ بھی عربی زبان کے کتنے حروف تہجی ہیں؟ سب سے فرسٹ جو آیا وہ بتائے گا بھی 29۔ ان 29 حروف کی تقسیم کار کو بیان کریں۔ جو ہم نے 6 مخرج بنائے، 3 جگہوں 3 حرف والے، اور 4 مخرج 2 والے، اور 3 1 حرف والے، تو وہ یہاں بتائے گا اور اس کی تقسیم کار کر کے سنائے گا۔ تا اور طا کی آواز میں کیا فرق ہے، اسی طرح ذال اور ضا کی آواز میں کیا فرق ہے، سین اور صاد کی آواز میں کیا فرق ہے۔ آلریڈی پیچھے جواب گزر چکے ہیں، یہاں صرف اس نے اپنے ذہنی طور پہ دیکھنا ہے کہ اس کو یاد ہیں یا ابھی تک اس نے یاد ذہن میں نہیں بٹھائے۔ زا اور ذال کی آواز میں کیا فرق ہے، سین اور سا اور سین کی آواز میں کیا فرق ہے، کاف اور قاف کی آواز میں کیا فرق ہے۔ اس طرح حروف مستعلیہ کتنے اور کون کون سے ہیں، حروف حلقی کتنے کون کون سے ہیں، حروف شفویہ کتنے کون کون سے ہیں، حروف صفیریہ کتنے اور کون کون سے ہیں، حروف قلقلہ کتنے اور کون کون سے ہیں، یہ ساری باتیں ابھی اوپر گزری ہیں۔ اور 2 حرفی حروف کو کتنے مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے با تا ثا۔ 3 حرفی حروف کو کتنی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس سبق یعنی تختی کا نام مفردات کیوں رکھا ہے، تو یہ سوالات بچہ جب آپ کو حل کر کے سنا دے گا، آپ اس کے ساتھ ہیلپ کریں گے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اب اس کو یہ تختی ازبر ہو چکی ہے اور اب بچہ اگلے سبق کی طرف جا سکتا ہے۔ اور تعلیمی رپورٹ جائزہ امتحان برائے مفردات، یہ پھر محتمم صاحب ہیں، ممتحن صاحب ہیں، اور یہ جب پہلی تختی کا ان سے لیں گے تو وہ ساری آ جائے گی۔ مفردات شروع کرنے کی تاریخ آپ لکھ دیں گے، ختم کرنے کی تاریخ، اور یہ تو پتہ چلتا رہے گا کہ بچہ کتنے دن میں کتنا پڑھ رہا ہے۔ تو یہ ہمارے سبق مکمل ہوا، اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم سبق نمبر 2 پڑھی حرکات کو ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔